औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ आमिर अब्बास गदीरी। आप देख रहे हैं चैनल पयाम मासूमा। और आज जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं उस्ताद हौज़ा क़िबला मौलाना काशिफ़ अली इज्तिहादी साहब, जो कि आज जिस मौजू पे हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पे इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है 15 माह रमज़ान और तीसरी हिजरी, जिसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। और आज हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे और चंद सवालात हैं जो हम आगा साहब से पूछेंगे और इंशाअल्लाह आगा साहब मुख्तसर मगर जामे जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क़िबला साहब से ही मुखातिब होते हुए अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा साहब, आज का जो हमारा मौजू है, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से और मुख्तलिफ़ पहलू पे हम सवालात करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले जो है ना सिर्फ यानी मौला का जो तारुफ़ है वो थोड़ा सा आप मोमिनीन को बयान फरमा दें ताकि मोमिनीन इस्तिफ़ादा करें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो इस मुनासबत से मैं आप सब की खिदमत में, नाजरीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और ये जिस हस्ती के हवाले से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बेशक, बहरहाल फिर भी एक मुख्तसर सा तारुफ़। सरकार का नामी ग्रामी जो है वो इसमें ग्रामी हज़रत का इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और ख़ुद भी मासूम हैं। इनकी अज़मत अगर देखी जाए, और इनके वालिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब हैं, नाना रसूल मुअज़्ज़म जो कि सैयदुर रसूल हैं, और माशाअल्लाह वालिदा इतनी अजीम हैं कि जो ख़ातून जन्नत हैं। सुभान। और भाई अगर देखा जाए तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा भाई अल्लाह ने इनको अता किया। तो इनकी ख़ुद जो इनका तारुफ़ है वो ख़ुद इनके एक किस्म के फ़ज़ैल है माशाअल्लाह। और सरकार की जो विलादत बसादत हुई वो 7 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक नीमा रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में हज़रत ने आँख खोली और उस घर में तशरीफ़ ले आए कि जहाँ पर अली इब्न अबी तालिब जैसा बाबुल इल्म मौजूद था। सुभान। अल्लाह के आखिरी रसूल जो सरदार अंबिया हैं वो मौजूद थे। और उस माँ की गोद में ये तशरीफ़ ले आए कि जिनको सैयदतुन निसाइल आलमीन के नाम से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह। और हज़रत ने मुख्तसर सा अरसा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, 7 साल का अरसा, और तकरीबन 30 साल का अरसा जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद ज़हरी तौर पर खिलाफत पर और मनसब इमामत पर फैज़ हुए। चूँकि ये ज़हरी तौर पर इसलिए लफ्ज़ कह रहा हूँ कि हमारे अक़ीदे में इमाम जो है वो अल्लाह की तरफ से इंतसाब होता है, इंतखाब नहीं होता। ये ज़हरी जो इमामत है वो हज़रत का 10 साल का अरसा है, 40 हिजरी से लेकर 50 हिजरी तक। और फिर 50 हिजरी में हाकिम शाह के इंदिए पे इनको जहर दिया गया और हज़रत की शहादत हो गई। माशाअल्लाह क़िबला। अभी जो हम मौला का चूँकि एक मुख्तसर सा तारुफ़ हो गया है, आगे चलते हुए हम ये सवाल जो किया जाता है अक्सर, वैसे तो मौला के बहुत सारे लक़ब हैं, उनमें जो मशहूर लक़ब है वो कौन सा है? जी, हज़रत के बहुत सारे लक़ब हैं। बहरहाल तकरीबन बहुत सारे मशहूर भी किताबों में हैं, लेकिन मसलन ज़की, तय्यब, सिब्त पैगम्बर, सिब्त रसूल, सैयद, हत्ता कि ख़ुद जो सैयद का लक़ब है वो भी हज़रत के एक अलक़ाबात में से है। और शायद वो लक़ब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से लिया गया हो कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे मशहूर जिसको बहरहाल कहा जा सकता है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही जो लक़ब इंसान के जहन में आता है वो है मुज्तबा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। ये तकरीबन हमारा हर बच्चा जो है वो इस लक़ब से आशना है और इसको आप कह सकते हैं कि ये मशहूर तरीन अलक़ाबात में से एक लक़ब हज़रत का मुज्तबा है। अगर देखें, मतलब इमाम हसन अलैहिस्सलाम हूँ या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ, दोनों भाई हैं और दोनों जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले हैं।
اور مولا علی علیہ السلام بی بی زہرا کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں دونوں. اور دونوں میں یہ جو مطلب دیکھیں، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی اور امام حسین علیہ السلام نے یزید سے جنگ کیوں کی، جبکہ دونوں کی پرورش ایک ہی جگہ ہوئی ہے، رسول کی گود میں کھیلے ہیں دونوں. تو دونوں میں یہ فرق جو ہے یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی جی ڈالیں. یہ سوال بہت عام سوال کیا جاتا ہے، اور آج کل مال اسف خود حتیٰ کہ ہمارے تشیع کے اندر بھی اور ہمارے اپنے اہل تشیع کے اندر بھی خصوصاً جوان طبقہ جو ہے وہ ان شبہات کا شکار ہوتا ہے. لیکن میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اہل تشیع کا نقطہ نگاہ ہے خود امامت کے حوالے سے، اگر صحیح طریقے سے اس مفہوم امامت کو روشن کر دیا جائے اور عقائد کے حوالے سے اس بحث کو روشن کر دیا جائے کہ امامت ہے کیا، تو میرے خیال میں اس سوال کی پھر نوبت ہی نہیں آتی. کیونکہ ہمارا باقی دنیا سے اور باقی ہمارے بھائیوں سے امامت کے سلسلے میں جو اختلاف اور ہمارا جو نظریہ ہے علم کلام کی روح سے وہ یہ ہے کہ ہم امام کو معصوم مانتے ہیں. اور جب ہم امام کو معصوم مانتے ہیں، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وقت کا امام معصوم امام ہوتا ہے، تو پھر اس میں بہرحال یہ سوال کی گنجائش نہیں رہتی کہ مثلا فلاں امام نے یہ کام کیوں کیا، فلاں نے کیوں نہیں کیا. تو بہرحال اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیوں کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی. تو پھر بھی جواب دینے سے پہلے ایک اور بات یاد آ گئی کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ارشاد گرامی میں تقریباً اس مطلب کی طرف اشارہ فرما کے گئے تھے کہ میرے یہ دو بیٹے یہ امام ہیں، قامہ اور قعد، چاہے یہ جنگ کی حالت میں ہوں پھر بھی امام ہیں، اور اگر یہ قعود کریں صلح کر لیں تو پھر بھی امام ہیں. تو بہرحال اس جو آپ نے سوال کیا اس کا جو حقیقی جواب ہے اس کا یہ ہے کہ خود حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کی اگر علل کو دیکھا جائے، اس کے اسباب کی طرف توجہ کی جائے تو اس کا جواب بالکل روشن ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ یہ نہیں ہے جس طرح یہ شبہ دائر کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام مثلا جنگجو نہیں تھے، بہادر نہیں تھے، شجاعت علوی کے مالک نہیں تھے. نہیں، جنگ صفین میں دیکھیں، جنگ نہروان میں حضرت نے خود شرکت کی ہے اور بہت ساری جنگیں کی ہیں. تو کیوں صلح کی؟ اس وقت شرائط ایسی بن چکی تھیں، ہم داخلی شرائط، ہم سیاسی حوالے سے، خارجی ہر قسم کے حوالے سے، چونکہ حضرت کے ظاہری طور پر منصب امامت سنبھالنے سے پہلے جنگیں اتنی زیادہ ہو چکی تھیں. 3 جنگیں مشہور مولا علیہ السلام کے دور میں، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل. تو لوگ جو ہے وہ جنگ سے خستہ ہو چکے تھے. تو حضرت نے پھر بھی اختیار دیا اور حضرت نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا مفصل، اور اس خطبے میں حضرت نے پوچھا کہ اب آپ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بقا چاہتے ہیں؟ تو سب کی یہ آواز تھی کہ البقیہ، ہمیں بقا چاہیے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے امام معصوم ہیں، ان کے قول میں ہم اس طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے. اور اس کا نمونہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ اسلام کا جس طرح ایک نقطہ یہ ہے کہ جنگ کی جائے اور اسلام کو پھیلایا جائے، اسی طرح اسلام کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنگ کامیاب آپ کو نظر نہیں آ رہی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بغیر اور کسی اور طریقے سے اسلام پھیل سکتا ہے، تو وہاں پر خود رسول خدا کا صلح حدیبیہ اور بہت ساری اور صلح کرنا. تو بہرحال مین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مد مقابل تھا وہ، اور جو ظاہری اور زمانی و مکانی شرائط تھیں وہ، ان کا تقاضا یہ تھا کہ امام اس وقت صلح کریں. دین کی بقا، مسلمانوں کی بقا، تشیع کی بقا اسی کے اندر تھی کہ وہاں امام صلح کریں. اور حضرت امام حسین علیہ السلام جس دور میں انہوں نے مبارزہ کیا اور قیام کیا، اس وقت شرائط ایسی تھیں کہ وہاں پہ حتماً قیام کرنا تھا. یعنی میں یوں اگر سمجھاؤں بات کو کہ اگر حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو بعین ہی یہی کام کرتے کہ جو سرکار حسین ابن علی نے کیا ہے اور جو کام حضرت امام حسن علیہ السلام نے کیا. کیوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واسطہ تھا وہ یزید سے تھا، اور یزید کا چہرہ جو ہے وہ بالکل کھل کے
آ چکا تھا سامنے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ولید کے دربار میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا گیا تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس شخص کے لیے بیعت کا تقاضا کرتے ہو کہ جو یلعب بالکلاب، کتوں سے کھیلتا ہے، یشرب الخمر، علنی طور پہ شراب پیتا ہے، یزنی بالمحارم، محارم سے اس فعل منحوس سے مرتکب ہوتا ہے. تو شرائط ایسی تھیں اور مد مقابل ایسا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی. یہ سوال جو ہمارا تھا واقعاً ایک مہم سوال تھا جو مومنین کی نظر کرنا تھا ہم نے، اور ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز میں اس کا جو خلاصہ بیان کیا ہے. آگے اگر صاحب یہ جو صلح نامہ تھا جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، تو جو تاریخ سے لوگ وابستہ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ صلح میں جو شرائط رکھی گئی تھی، جو نکات تھے، جس بنیاد پہ امام نے صلح کی تھی، وہ جو تاریخ سے وابستہ لوگ ہیں مطالعہ کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں. لیکن اکثر مومنین ہمارے نہیں جانتے، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ مولا نے صلح کی ہے، لیکن ان کو ان شرائط کا پتہ نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا ان شرائط جو صلح نامے میں تھیں ان کو تھوڑا ذکر کر دیجئے، تھوڑا وضاحت فرما دیجئے. حضرت امام حسن علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، اور در حقیقت یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس جواب کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو اس سے پچھلے سوال کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے کہ امام نے صلح کیوں کی. صلح در حقیقت امام نے نہیں کی، بلکہ امام پر ایک قسم کی صلح تحمیل کی گئی، اور صلح کی جو پیشکش ہوئی ہے وہ خود حاکم شام کی طرف سے ہوئی. امام نے نہیں کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ان تمام شرائط کے باوجود بھی امام نے صلح نہیں کی، بلکہ صلح کی پیشکش کی گئی، اور ایک خالی ورق امام کی خدمت میں پیش کیا گیا امضا کر کے کہ آپ جو کچھ لکھنا چاہیں لکھ لیں اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں. تو اس وقت امام نے صلح کی، اور صلح میں جو بہت ساری شرائط ہیں، بہرحال میں کچھ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ میں یہ خلافت حاکم شام کے سپرد کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اس کے بعد وہ خلافت مجھے ملے گی، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ خلافت اور یہ حکومت میرے بھائی حسین ابن علی کا حق ہوگا. اور اس میں بنیادی طور پر اس بات کو میں اب شرائط کی طرف توجہ کریں تو در حقیقت یہ شرائط یہ امام کی فتح کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ امام لکھ رہے ہیں کہ معاویہ کو کوئی بھی اپنا جانشین مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ سب سے پہلی شرط تھی. دوسری شرط سرکار نے لکھی کہ علی ابن ابی طالب پر جو سب و شتم ہوتا آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں نماز جمعہ میں باقاعدہ طور پر حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرنا وہ نماز کی قبولیت کا باعث اور جزء واجب کے طور پہ یہ ادا کیا جاتا تھا. تو حضرت نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب پر جو سب و شتم ہے یہ روکا جائے. اور تیسرا ایک محدود مقدار لکھی ہے دراہم جو کوفہ کے بیت المال میں موجود تھے. حضرت نے فرمایا کہ وہ آپ کی حکومت سے مستثنا ہوں گے، اور وہ میں حسن مجتبیٰ اپنی مرضی سے جہاں پر بہتر سمجھوں گا اور مصلحت ہوگی وہاں پہ خرچ کروں گا. اور اس کے بعد خود حضرت نے ایک شرط یہ بھی لگائی کہ حکومت سنبھالنے کے بعد جتنے لوگ بھی عامزین کے وہ شام کے رہنے والے ہیں یا مکہ کے، حجاز کے یا اور جگہوں کے، ان کے اوپر آپ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے مثلا میری مخالفت کی ہے ان پر کسی قسم کا کوئی، اور خاص طور پہ شیعوں کو وہاں پہ محفوظ کیا کہ شیعہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ آپ کی حکومت میں بالکل محفوظ ہوں گے. تو یہ شرائط جو ہیں وہ امام کی طرف سے جتنی شرائط امام نے بیان کی، خود امام کی یہ شرط لگانا کہ آپ کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کی خلافت کو قبول نہ کرنے کی دلیل. بہت شکریہ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اور مومنین انشاءاللہ یہ ہمارا جو مولا امام حسن علیہ السلام کی زندگی پہ مختصر سا یہ ایک دورہ تھا. ایک حصہ یہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم لائیں گے، اور امید ہے کہ آپ اس جو ہم مختصر سا تعارف امام کا بیان کیا گیا ہے آغا صاحب کی طرف سے، اور اس کو دیکھ کے آپ استفادہ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کے آگے جو ہمارا نمبر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگر کسی کا بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ہم سے واٹس ایپ پہ یا کومنٹ میں رابطہ کر کے وہ سوال پوچھ سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.